दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है जिसने दुश्मनों के दिलों को अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी रहमदिली और इंसाफ से जीता? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुसलमान सिपा सालार भी गुजरा है जिसके सामने सलीबी लश्कर कांपते थे, मगर जब वो अपने दुश्मनों को कैद करता तो उनके जख्मों पर मरहम रखता था। आज हम बात करेंगे इस्लाम के उस अजीम हीरो की जिसका नाम सुनकर तारीख के औराक छुप जाते हैं। वो जिसे मगरब सलाहुद्दीन और मशरिक सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है। आइए चलते हैं उस अहद में जहां ईमान, गैरत और अदल का चिराग एक मर्द मोमिन ने रोशन किया। आइए सुनते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी दी कॉन्करर की कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आप 532 हिजरी तकरीबन 1137 ईस्वी में तकरीद इराक के एक मुअज़्ज़िज़ कुर्द ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर को उस वक्त के मशहूर जर्नैल थे, जिन्होंने बाद में सल्तनत ज़िंगी के तहत कई फतूहात हासिल कीं। बचपन ही से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह में ज़हानत, आजिज़ी और गैर मामूली तजस्सुस पाया जाता था। तारीख बयान करती है कि वो ज़्यादातर वक्त कुरान मजीद, हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी तारीख के मुताले में गुजारते। उनके उस्तादा उनकी गहरी सोच और सवालात से हैरान रहते। वो एक आम सिपाही नहीं बल्कि इल्म और ईमान का पैकर थे। कहा जाता है कि बचपन में जब वो खेलते हुए जंगी खेलों में शामिल होते तो अक्सर अमन व अदल का किरदार निभाते। वो कहते थे, तलवार का मकसद जुल्म नहीं, इंसाफ है। यही सोच उनके किरदार की बुनियाद बनी। जवानी में उन्होंने दमिश्क में तालीम हासिल की, जहां उन्हें फ़लसफ़ा, हिकमत और अस्करी फ़नून में महारत हासिल हुई। उन्होंने न सिर्फ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी, बल्कि इंतज़ामी उमूर में भी ख़ास दिलचस्पी ली। जब वो नौजवान हुए तो उनके चचा शेरको ने उन्हें अपने साथ मिस्र की मुहिम में शामिल किया। वहीं से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हकीकी क़यादत का आगाज़ हुआ। उनकी शराफत, बुर्दबारी और दानिशमंदी ने सबको मुतासिर किया। उस वक्त फातमी खिलाफत मिस्र पर काबिज थी और सियासी हालात निहायत नाजुक थे। शेरकोह की वफात के बाद नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया, और यही वो मोड़ था जहां से तारीख ने एक नया बाब लिखना शुरू किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र में फातिमियों की बजाय अब्बासी खिलाफत की वफादारी का ऐलान किया। ये एक निहायत बहादुराना मगर दानिशमंद फैसला था। उन्होंने मजहबी इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की और इस्लाम के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया। थोड़े ही अरसे में उन्होंने फसाद और जुल्म के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात किए। अवाम उन्हें एक आदिल, दयानतदार और निडर रहनुमा के तौर पर देखने लगे। सलाहुद्दीन के इखलाक का ये आलम था कि अगर कोई शख्स उनके दरबार में दुश्मनी के इरादे से भी आता तो वो उसे मुस्कुराकर खुशामदीद कहते। उनके खुद्दाम गवाही देते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रात के वक्त किले की फसीलों पर चक्कर लगाते और कहते, मैं इस उम्मत का मुहाफिज हूं, अगर मैं सो गया तो उम्मत जागने से रह जाएगी। ऐसी ही एक रात वो सितारों को देखकर खामोश हो गए। एक सिपाही ने पूछा, मेरे आका आप क्या सोच रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, सोचता हूं कि अगर मैं बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद न कर सका तो क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। यही ख्वाब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले बाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौजी तरबियत और उनकी पहली बड़ी मुहिम ने तारीख का रुख बदल दिया। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि एक इंसान अपनी नीयत से पूरी दुनिया बदल सकता है?
قیادت اور فتوحات کا آغاز۔ جب فاطمی خلافت کا سورج مصر کی سرزمین پر غروب ہوا تو وہاں افق پر ایک نیا چراغ روشن ہونے لگا۔ وہ چراغ تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ کی وفات کے بعد مصر کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آئی۔ اس وقت کے حالات نہایت نازک تھے۔ خزانہ خالی، فوج بکھری ہوئی، رعایا خوف زدہ اور سیاسی دھڑے اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ مگر صلاح الدین نے وہ کام کیا جو ایک دانشمند اور مومن رہنما ہی کر سکتا تھا۔ انہوں نے دلوں کو جیتنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے عدل و انصاف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ عوام میں مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ظلم کا شکار ہو جائے تو صلاح الدین اس کا آخری سہارا ہے۔ انہوں نے ٹیکسوں میں نرمی کی، زراعت کو فروغ دیا اور غریبوں کے لیے بیت المال سے امداد مقرر کی۔ مصر کی مساجد میں خطبے عباسی خلیفہ کے نام پر پڑھے جانے لگے، جو فاطمی خلافت کے خاتمے اور اسلامی اتحاد کی بحالی کی علامت تھا۔ اسی زمانے میں صلیبی افواج جو شام اور فلسطین میں طاقت پکڑ چکی تھیں، مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر عالم اسلام کو بچانا ہے تو سب سے پہلے سیاسی انتشار ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف مصر کو منظم کیا بلکہ وہاں کی فوج کو ایک نئی روح بخشی۔ انہوں نے ایسی فوج تیار کی جو نہ صرف تلوار میں ماہر تھی بلکہ ایمان، تقوی اور نظم و ضبط میں بھی بے مثال تھی۔ صلاح الدین کی شخصیت کا جادو صرف سپاہیوں پر نہیں بلکہ دشمنوں پر بھی اثر ڈالنے لگا۔ ایک مرتبہ صلیبی جاسوس پکڑا گیا۔ فوجی اسے قتل کرنا چاہتے تھے مگر صلاح الدین نے فرمایا، اگر یہ میرا دشمن ہے تو میں اسے عدل سے قتل کروں گا، ظلم سے نہیں، اور اگر یہ سچ بولے تو میں اسے معاف کروں گا۔ جاسوس کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور باقی زندگی ان کا مخلص پیروکار رہا۔ یہی اخلاق ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ شام اور حلب کی مہمات۔ صلاح الدین نے جب مصر کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر لیا تو انہوں نے توجہ شام اور حلب کی طرف کی۔ یہ علاقے اس وقت مختلف امیروں اور بادشاہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنی چھوٹی سی سلطنت کے تحفظ میں لگا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے ان سب کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ مقصد تھا اسلام کا پرچم بیت المقدس پر دوبارہ لہرانا۔ صلاح الدین نے زنگی خاندان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور ایک ایک کر کے ان علاقوں کو اپنے زیر اثر لانا شروع کیا جہاں بدامنی تھی۔ ان کے لشکر کے نظم و ضبط کا یہ عالم تھا کہ کسی گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے سپاہیوں کو حکم دیتے، کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا، کسی عورت یا بچے کو خوف زدہ نہ کرنا اور کسی عبادت گاہ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ وہ اخلاقی تربیت تھی جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ چند ہی برسوں میں صلاح الدین نے شام، حلب، موصل اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ اب ان کے پاس ایک متحد اسلامی سلطنت تھی جو مصر سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی، مگر ان کا اصل ہدف ابھی باقی تھا: بیت المقدس۔ صلیبی طاقتوں سے پہلا ٹکراؤ۔ صلاح الدین کے اقتدار میں آنے کے بعد صلیبی رہنماؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے مقابل ایک ایسا سپہ سالار آیا ہے جو صرف جنگی حکمت نہیں جانتا بلکہ دلوں پر حکومت کرنے کا فن بھی جانتا ہے۔ صلیبی افواج نے کئی بار مسلم علاقوں پر حملے کیے مگر ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب صلیبی کمانڈر رینالڈ ڈی شاتیوں نے مکہ و مدینہ کی جانب جانے والے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا تو صلاح الدین نے قسم کھائی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچائیں گے۔ اور پھر وہ دن آیا جب صلاح الدین نے اسے قید کیا اور اس کے ظلم کا بدلہ عدل سے چکایا۔ دشمنوں کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ تک ان کی شرافت اور بہادری کے قصے پہنچنے لگے۔ ایوبی سلطنت کی بنیاد۔ صلاح الدین نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو صرف تلوار پر نہیں بلکہ قانون اور اخلاق پر کھڑا تھا۔ انہوں نے مصر اور شام میں مدارس، ہسپتال، مساجد اور عدالتی نظام قائم کیے۔ ہر شہر میں ایک قاضی مقرر کیا جو خلیفہ کے حکم کے بجائے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان صرف جنگ نہیں لڑ رہے تھے بلکہ علم، عدل اور امن کو بھی فروغ دے رہے تھے۔ صلاح الدین خود بہت کم سوتے، اکثر راتوں کو قرآن پڑھتے اور دعا کرتے، اے اللہ، اگر میں تیرا لشکر ہوں تو میرے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں۔
ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بادشاہی لباس میں فخر نہیں کرتے بلکہ عام کپڑوں میں عوام کے بیچ گھومتے اور ان کی باتیں سنتے۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا، اے سلطان، آپ اتنے طاقتور ہیں پھر بھی عاجزی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ طاقت میرا امتحان ہے، انعام نہیں۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے انہیں فاتح سے بڑھ کر ایک عادل بادشاہ بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے عروج کے ساتھ عالم اسلام میں امید کی نئی کرن جاگی۔ جہاں پہلے لوگ مایوس تھے، اب ان کے دلوں میں ایمان اور اتحاد کی روشنی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کا رہنما صرف جنگجو نہیں، رحم دل، عالم اور مومن ہے۔ دوستو، اگلے باب میں ہم بات کریں گے بیت المقدس کی عظیم جنگ پر، جہاں صلاح الدین نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بیت المقدس کی فتح اور عظیم کارنامے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ وہ مقصد جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنی سلطنت اور اپنی نیندیں قربان کر دیں۔ سن 1187 میں جب اسلامی لشکروں نے شام اور مصر کو متحد کر لیا تو صلاح الدین نے اپنی نگاہیں اس مقدس شہر کی جانب موڑ دیں جس پر تقریباً 88 سال سے صلیبی قبضہ تھا۔ یہ وہی بیت المقدس تھا جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تھا، اور اب وہ شہر غیر مسلموں کے قبضے میں تھا جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات پامال کیے جا رہے تھے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ جنگ حطین۔ صلاح الدین نے پہلے اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ انہوں نے ہر سپاہی کو یہ نصیحت کی کہ ہم زمین کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر نیت خالص ہے تو اللہ فتح دے گا۔ 26 رجب 583 ہجری 4 جولائی 1187 کو وہ دن آیا جب تاریخ نے ایک عظیم منظر دیکھا، جنگ حطین۔ صلاح الدین کے مقابل صلیبی افواج کی قیادت کنگ دی دے لوزنان اور رینال ڈے شاتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں جانب ہزاروں سپاہی موجود تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں ایمان کا جذبہ تھا، جبکہ صلیبی فوج میں غرور اور لالچ۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو منظم انداز میں پوزیشن دی۔ وہ خود گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ تسبیح لیے دعا کر رہے تھے۔ جب سورج کی تپش اپنے عروج پر پہنچی تو صلیبی فوج پیاس سے نڈھال ہو گئی، کیونکہ صلاح الدین نے جنگی حکمت عملی سے انہیں پانی کے ذخیرے سے دور رکھا تھا۔ دوپہر کے وقت صلاح الدین نے اللہ کا نام لے کر حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر میں صلیبی لشکر بکھر گیا۔ صلاح الدین کی تلوار نہیں بلکہ ان کی دعا، ایمان اور حکمت نے دشمن کو شکست دی۔ اسی جنگ میں انہوں نے رینالڈ کو قید کیا، وہی جس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے۔ صلاح الدین نے اسے دربار میں بلایا، پانی پیش کیا۔ رینالڈ نے بے ادبی کی تو سلطان نے فرمایا، میں نے تجھے پانی دیا کیونکہ اسلام رحم کا مذہب ہے، مگر تو نے مقدس سرزمین پر ظلم کیا، اب عدل ہوگا۔ اور پھر انہوں نے خود اپنی تلوار سے اس کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ دن تھا جب صلیبیوں کی طاقت ٹوٹ گئی اور فتح کی ہوا بیت المقدس کی سمت چلنے لگی۔ بیت المقدس کی آزادی۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین کی فوجوں نے ایک ایک کر کے فلسطین کے قلعے فتح کیے۔ اکتوبر 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا، مگر صلاح الدین نے کبھی اندھا دھن حملہ نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو۔ بالآخر صلیبی کمانڈر بیلین آف ایبیلن نے ہتھیار ڈالنے کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے تاریخ میں اپنی رحم دلی سے ایسا باب لکھا جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امان دی جائے گی، عورتوں اور بچوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو چاہے فدیہ دے کر جا سکتا ہے۔ جب شہر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو صلیبیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شہر کو انہوں نے مسلمانوں کے خون سے رنگا تھا، اب وہی شہر انہیں سلامتی کے ساتھ چھوڑنے کا موقع دے رہا ہے۔ صلاح الدین خود بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے گھوڑے سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا، پھر مسجد اقصی میں داخل ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا،
اے اللہ، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے بندے کو وہ موقع دیا جو صدیوں سے تیری امت مانگ رہی تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کے نصب کردہ صلیبوں کو اتارا، مسجد کو پاک کیا اور اذان کی آواز دوبارہ فضاؤں میں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری امت کو رلا دیا۔ صلاح الدین کی عظمت کا اعتراف۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں بنے، بلکہ ان کے دشمنوں نے بھی انہیں عزت دی۔ جب یورپ میں بیت المقدس کی فتح کی خبر پہنچی تو عیسائی دنیا حیران رہ گئی۔ ایک عیسائی مورخ نے لکھا، صلاح الدین ایک ایسا بادشاہ ہے جو دشمنوں پر بھی مہربان ہے۔ وہ جسے ہرا دیتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ یہی کردار تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کو دی لائن آف اسلام اور دی نوبل کانکرر بنایا۔ ان کی شرافت اور عدل کی مثال آج بھی میدان جنگ میں نہیں بلکہ انسانیت کے میدان میں دی جاتی ہے۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ سے ملاقات۔ جب یورپی بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے بیت المقدس کی فتح کی خبر سنی تو اس نے تیسری صلیبی جنگ چھیڑ دی۔ دونوں فوجوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں، مگر دونوں ایک دوسرے کی بہادری اور اخلاق سے متاثر ہوئے۔ ایک بار رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اس کے لیے دوا اور اپنے طبیب بھیجے۔ رچرڈ نے کہا، کاش صلاح الدین میرا بادشاہ ہوتا۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں بلکہ تاریخ کی گواہی تھے کہ فتح تلوار سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی نے دنیاوی عیش نہیں اپنائے بلکہ سادہ زندگی گزاری؟ صلاح الدین ایوبی کا کردار، عدل اور آخری ایام۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب پوری مسلم دنیا جشن میں ڈوبی ہوئی تھی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت میں نہ کوئی نیا محل تعمیر کروایا، نہ کوئی جشن شاہی منعقد کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز شکرانہ ادا کی اور اپنے رب کے حضور جھک کر کہا، اے پروردگار، یہ تیری مدد تھی، میں تو ایک کمزور بندہ تھا، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ یہ جملہ ان کے پورے کردار کی جھلک تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا فتح کی مگر اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ عدل و انصاف کا نظام۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے نمایاں وصف ان کا عدل تھا۔ ان کے دربار میں کوئی امیر و غریب کی تمیز نہ تھی۔ اگر ایک سپاہی بھی شکایت لے آتا تو سلطان خود اس کی بات سنتے۔ ایک بار ایک تاجر نے شکایت کی کہ سلطان کی فوج نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سلطان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً سپاہی کو بلایا اور سب کے سامنے کہا، اگر تم نے واقعی ظلم کیا ہے تو یاد رکھو، تمہارا بادشاہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ سپاہی غلطی پر تھا۔ سلطان نے اس سے زمین واپس دلوا کر تاجر سے معافی منگوائی۔ یہی وجہ تھی کہ عوام ان سے محبت نہیں بلکہ عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے دور میں جرم نایاب ہو گیا تھا کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ سلطان کے عدل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ صلاح الدین کے دربار میں غیر مسلم رعایا بھی رہتی تھی۔ ایک عیسائی پادری نے ایک مرتبہ کہا، ہمیں اپنے عقیدے پر صلاح الدین کے دور میں زیادہ امن ملا جتنا اپنے بادشاہوں کے دور میں بھی نہیں ملا تھا۔ یہ ان کے عدل کی گواہی تھی جو مذہب، نسل یا رنگ نہیں دیکھتا تھا۔ عاجزی اور زہد۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں شاہانہ شان و شوکت کا کوئی نشان نہ تھا۔ ان کے محل میں نہ سونا چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی فرش، بلکہ عام لکڑی کا بستر، سادہ لباس اور کھانے میں معمولی سا سالن۔ اکثر وہ خود اپنے کپڑے دھوتے اور سپاہیوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک بار ان کے وزیر نے کہا، اے سلطان، آپ پوری سلطنت کے مالک ہیں، تھوڑا شاہی جاہو جلال اختیار کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت محسوس ہو۔ سلطان مسکرا کر بولے، عظمت لباس سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ اگر میرا کردار کمزور ہو تو سنہری تاج بھی میرا سر بلند نہیں کر سکتا۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے انہیں صرف بادشاہ نہیں بلکہ امت کا رہنما بنا دیا۔ علم و دین سے وابستگی۔ صلاح الدین ایوبی کے شب و روز علم و عبادت میں گزرتے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے اور اکثر علماء و فقہاء و محدثین کو دربار میں بلا کر دینی امور پر گفتگو کرتے۔ انہوں نے شام اور مصر میں سینکڑوں مدارس و مساجد قائم کیں تاکہ تعلیم عام ہو۔
ان کے عہد میں اسلامی تہذیب نے ایک نیا عروج دیکھا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عالم نے سلطان سے کہا، اے صلاح الدین، تم نے بیت المقدس فتح کر لیا، اب کیا ارادہ ہے؟ سلطان نے جواب دیا، اب میں اپنے نفس کو فتح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دنیا فتح کرنا آسان ہے مگر خود پر قابو پانا مشکل۔ آخری ایام سن 1193 میں جب صلاح الدین کی عمر تقریباً 56 سال تھی تو انہیں بخار نے آ لیا۔ طبیبوں نے ہر ممکن علاج کیا مگر بیماری بڑھتی گئی۔ وہ بستر علالت پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بھائی عز الدین ایوب کو بلایا اور کہا، میرے بعد عوام کا خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی شخص بھوکا سوئے۔ جب حالت نازک ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میرے کفن کے لیے خزانے سے کچھ دینار نکالو۔ خادم نے کہا، اے سلطان، خزانے میں تو کچھ نہیں بچا۔ صلاح الدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، سب اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ یہ گواہی ہے کہ صلاح الدین نے دنیا اپنے لیے جمع نہیں کی۔ اور پھر 4 مارچ 1993 کو فجر کے وقت یہ مرد مومن، یہ فاتح بیت المقدس اپنے رب سے جا ملا۔ دمشق کی فضاؤں میں اذان گونجی اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، آج اسلام کا محافظ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد جب ان کے کپڑے دیکھے گئے تو صرف ایک پرانا لباس اور تلوار تھی، نہ کوئی خزانہ نہ کوئی محل، بس ایک نام جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو دمشق کے ہر فرد نے آنسو بہائے۔ عیسائی، یہودی، مسلمان سب رو رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عدل اور رحم کی ایک صدی ختم ہو گئی۔ ایک مورخ نے لکھا، صلاح الدین کی موت صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں تھی، بلکہ انسانیت نے ایک چراغ کھو دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کا نام کس طرح صدیوں تک امت کی امید بن گیا؟ آپ کے خیال میں صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ کامنٹ میں لکھیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی میراث، اثرات اور امت کے لیے سبق۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اگرچہ ان کا جسم زمین میں جا سویا، مگر ان کا نام اور کردار صدیوں تک زندہ رہا۔ تاریخ نے کم ہی ایسے بادشاہ دیکھے جنہوں نے دشمنوں کے دلوں میں بھی احترام پیدا کیا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ ایک سپاہی کا جوش ہو، ایک عالم کا فہم ہو یا ایک حکمران کا عدل، سب نے امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل نمونہ قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی میراث۔ صلاح الدین نے دنیا کو صرف سلطنتیں نہیں بلکہ اصول دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان حکمران کی اصل طاقت اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا ایمان، انصاف اور کردار ہے۔ ان کی میراث میں 3 بڑی چیزیں شامل ہیں: وحدت امت، یعنی مختلف قوموں، زبانوں اور علاقوں کے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا، عدل و رحم، یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا، جیسا کہ انہوں نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ کیا، دین سے وابستگی، یعنی دنیاوی فتوحات کے باوجود روحانی پاکیزگی کو مقدم رکھنا۔ ان کے بعد کئی حکمران آئے، مگر تاریخ کے صفحات پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا۔ ان کا کردار آج بھی ہر مسلمان لیڈر کے لیے ایک معیار ہے۔ یورپ اور مغرب پر اثر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں تھے، مغربی مورخین بھی ان کے انصاف، رحم اور بہادری کے قائل تھے۔ یورپ میں آج بھی سلادن کے نام سے کئی اسکول، سڑکیں اور ادارے موجود ہیں۔ ان کی شخصیت کو شہ سواری کی اعلیٰ مثال قرار دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی عام فاتح کو نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی رہنما کو نصیب ہوتا ہے۔ امت کے لیے سبق۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی امت کے لیے ایک درس ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایمان کے ساتھ منصوبہ بندی، علم کے ساتھ حکمت اور طاقت کے ساتھ عدل، یہ تینوں مل جائیں تو مسلمان ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ قوموں کی تقدیر میدان جنگ میں نہیں، کردار اور علم کے میدان میں لکھی جاتی ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس چاہتی ہے تو اسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ مسجد اقصی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی ایک مرد مومن تھا جس نے نیت کی صفائی، قربانی اور اتحاد سے ناممکن کو ممکن بنایا تھا۔ روحانی پہلو۔ صلاح الدین کی روحانی تربیت ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر دعا کرتے، قرآن پڑھتے اور روتے ہوئے اللہ سے امت کی کامیابی کی التجا کرتے۔ ان کے قریبی ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ وہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں عزت دی، دشمنوں کے دلوں میں بھی ان کا خوف اور احترام رکھا۔ تاریخ کی گواہی۔ مورخ ابن شداد لکھتے ہیں، میں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو جنگ میں شیر کی طرح اور عبادت میں درویش کی طرح ہو۔ اس نے کبھی کسی مظلوم کو رلے نہیں دیا اور کبھی کسی ظالم کو ہنسنے نہیں دیا۔ یہ گواہی ایک مورخ نہیں، پوری تاریخ کی زبان ہے۔ صلاح الدین نے دنیا کو بتایا کہ طاقتور ہونا برا نہیں، لیکن طاقت کا استعمال عدل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر آج کا نوجوان اس کے عزم، اس کے علم، اس کے کردار کو اپنائے تو دنیا ایک بار پھر اسلام کے عدل و انصاف سے روشن ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید اسلامی تاریخ پر مبنی ڈاکیومنٹریز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔